और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कानून कानून बड़ा अहम होता है और कानून के बगैर मुआशरा नहीं चलता। हमारे पास कानून बढ़ते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। जुर्म खत्म होता है कानून पे इंप्लीमेंट करने से। पुलिस का रोल एक बड़ा अहम रोल होता है पूरी दुनिया के अंदर, और हमारी पुलिस की, सिंध पुलिस का एक बड़ा क्रेडिट जाता है। उसकी कुर्बानियाँ इस शहर के अंदर, कराची के अंदर, वो दौर भी आपको याद है कि एक एक दिन में 100 आदमी जिस तरह कत्ल होते थे बेगुनाह, वो भी तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं है। मोटरवे स्कैंडल हुआ था, उसके ऊपर जिस तरह पुलिस के सरबराह पंजाब में उन्होंने कहा था कि रात को ख़वातीन नहीं निकलें, अकेले क्यों निकली, लेकिन सिंध पुलिस का एक वाक़या कश्मीर में आपको याद होगा, जल्दी 24 घंटे के अंदर ट्रेस आउट हुआ और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। मुल्क के अंदर हमेशा बहस, क्योंकि आप पुलिस भी ऐसी जॉब है जिस तरह जर्नलिस्ट होता है, थैंकलेस जॉब है। हमेशा जिम्मेवारी, हमेशा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। मीडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल सभी कहते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं है। हम कम्युनिटी, उसका कितना किरदार है, आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो कम उम्र बच्चियां हैं जिस तरह घर से बाहर निकल जाती हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी बड़ी अहम होती है। जिनसी तशद्दुद हमारे मुआशरे में बढ़ रहा है, इसको अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए। आपको, मुझे, हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। आप जहां कंट्रीब्यूट करें, मैं जहां हूं कंट्रीब्यूट करूं, तभी मुआशरा बेहतर हो सकता है। आज मेरे स्टूडियो में मोहतरम जनाब अबरेज अली अब्बासी साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी है, बड़े एक डायनामिक एक्टिव पुलिस ऑफिसर है। वी प्राउड ऑफ हिम, हमें उसके ऊपर फख्र है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू सर। मेरे साथ फौजिया तारिक साहिबा कंसल्टेंट हैं, पुलिस कंसल्टेंट भी हैं, उनके साथ काम भी करती हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, बड़े अच्छे। उन्होंने जो है ना केस जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के हवाले से, हमेशा मैं उनको हमेशा परेशानी में देखता हूँ, और मेरी भी उनको हमेशा सपोर्ट रही है इस हवाले से। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। अब साहब, वाकयात बढ़ रहे हैं कराची के अंदर, आपको पता है, चाहे बच्चियों के साथ वाकयात हो, चाहे क्राइम हो, कभी बढ़ जाता है। किरदार क्या होना चाहिए सोसाइटी का, क्योंकि आप भी दिन रात मेहनत करेंगे, क्या कहेंगे? जी, इसमें देखें, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि पुलिस का जो महकमा है, ना सिर्फ ये कि वो पहला स्टेप है जहाँ पे आपको जस्टिस मिल सकता है, लेकिन हमें ये पूरा इन टोटलिटी देखना चाहिए कि जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस पहला मेंबर है, उसके बाद से फिर पूरे जो मराहिल हैं उससे गुजर के जहाँ तक वो मुलजिम जो है वो मुजरिम बनता है, और उसके बाद से पूरा उसका प्रोसेस चलता है, उस पूरे प्रोसेस को हमें थोड़ा सा मॉडर्न लाइन्स पे रिवैम्प करने की ज़रूरत है। उसमें मैं ये आपको बताता चलूँ कि एक जो खुशाइन चीज़ ये है कि पुलिस ने और बाकी तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो इदारे हैं उनमें इस नीड को फील किया गया है और उसको मॉडर्न लाइन्स पे लेके आ रहे हैं। दूसरी बात आती है मुआशरा, क्योंकि जो जुर्म है वो एक सोशल फिनोमेना है, उसको हम लोग सोसाइटी के बगैर देखा नहीं जा सकता। उसमें वालिदैन से लेकर तमाम सोसाइटी के मेंबर्स, जिस तरह जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह बाकी वॉच डॉग्स हैं, उन सब का रोल है कि वो उसमें अपना अपना रोल प्ले करें। ना सिर्फ ये कि उससे जराइम में कमी आएगी, बल्कि जितनी पुलिस की जो मदद या इमदाद होगी जो बाकी मुआशरे की तरफ से हमें मिलेगी, तो उसमें ज़रूर हमारे हाथ मजबूत होंगे। मैडम, जिस तरह कह रहे हैं कि सोसाइटी की सपोर्ट, कम्युनिटी की सपोर्ट बड़ी अहम है। हालिया आप जिस तरह बाहर से फोरेंसिक के हवाले से उसको कितना यूटिलाइज किया जाता है, उससे कितना फायदा लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, क्या कहेंगे? First of all, thank you so much, Imtiaz, for inviting us and supporting this, noble cause जो आप awareness program आज कर रहे हैं women violence के ऊपर, उसके लिए मैं आपकी बहुत grateful हूँ। सॉरी, आपका क्वेश्चन मैं भूल गई दोबारा। फोरेंसिक के हवाले से इन्वेस्टिगेशन में कितना इसका अहम रोल होता है? फोरेंसिक्स की जहाँ तक बात है, अभी तो सिंध पुलिस के पास सिर्फ DNA एनालिसिस की फैसिलिटी मौजूद है और डिजिटल एंड मोबाइल फोरेंसिक्स की फैसिलिटी मौजूद है। अभी इन 3 चीज़ों पे जो है वो फोरेंसिक्स जो है वो फोकस हुई हुई है। बाकी चीज़ें कुछ पेंडिंग में, जिनमें बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है और ऑफिसर्स एफर्ट कर रहे हैं कि उसमें जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। लेकिन DNA के बगैर गुजारा भी नहीं है। DNA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और मेरे ख्याल से ये SP इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ एग्री करेंगे, क्योंकि जितने भी रेप केसेस हैं उसमें तो DNA तो लाजमी है ना,
کیونکہ اس کے بغیر تو پھر پتہ نہیں چلے گا. اور ڈی این اے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ تو تھرڈ اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ ہے کہ وکٹم اینڈ دا کرائم, دوسرا ہے میڈیکو لیگل ایگزامینیشن. تو اس میں جو ہے وہ کاز ڈیتھ کی پتہ چل جاتی ہے, ٹائم پیریڈ پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد پھر ڈی این اے سیمپلز لے کر اور جو سسپیکٹس ہوتے ہیں ان کے سیمپلز لے کے پھر وہ لیب میں بھیجے جاتے ہیں کہ آئدر دے آر میچنگ اور ناٹ. اور جن میں سسپیکٹس نہیں ہیں تو اس میں پھر جو ہے وہ آف کورس پھر پولیس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جو ہے وہ سسپیکٹس ڈھونڈنے کے لیے. اسی طرح ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈیز ہیں, اس میں ڈی این اے بہت زیادہ کام آتا ہے. اس میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی مسنگ ہے اس کی فیملیز کو ڈھونڈ کے کہ آئدر یہ انہی کا ہی بچہ ہے. تو ڈی این اے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے انویسٹیگیشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے میں. کیونکہ اسی طرح ڈیجیٹل اینڈ موبائل فورینسکس ہے. اب ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں فلانے ٹائم پہ فلانی جگہ نہیں تھا, لیکن اس کے موبائل ریکارڈز اور موبائل لوکیشن بتا رہی ہے. تو وہ یہ چیزیں پھر انٹیروگیشن میں پولیس کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور بہت ایزی ہو جاتی ہیں ایسے چیزیں. ایس ایس پی صاحب, کیسز بڑھتے ہیں ڈیلی کے حساب سے, کیونکہ ہمیں بھی آفیسرز کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتے رہتے ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کیسز بہت ہیں. اسٹاف, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہیومن ریسورس, یعنی کہ آپ کے پاس ایسے ٹیکنیکل بندے ہو جس طرح کیسز کو جلدی نمٹاتے جائیں, وہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی. ایک دوسرا اہم پہلو یہ کہ قانون پہ عمل درآمد, پروسیکیوشن ہے, پھر ایف آئی آر ہے, پھر ایف آئی آر میں کچھ جول ہیں, پھر پروسیکیوشن بہتر نہیں ہے, وہی کرمنل باہر آتا ہے, وہی کرائم کرتا ہے, پھر معاشرے میں خرابی ہوتی ہے, آپ ہی تنقید اور آپ کے اوپر ہی تنقید ہوتی ہے. اچھا, اس میں جیسے آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جہاں سے عمل درآمد ہوتا ہے, ایف آئی آر ہوگی اور ایف آئی آر کے بعد تک سزا تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے, بیسیکلی ہمارا جو قانون ہے وہ پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان میگزم جس پہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارہا جو ملزم ہیں, جو مطلب بے گناہ ہے, اس کو سزا نہ ملے, بھلے ہی کتنے جو جرمدار ہیں اگر وہ لیک آف ایویڈنس پہ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ چھوٹ جائیں. اب بیسیکلی ہم نے جو پروف کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے بیانڈ شیڈو آف ریزنیبل ڈاؤٹ. اب یہ قانون کا حصہ ہے کہ ہم نے کسی بھی جو ہے نا مشائبے کے علاوہ ہم نے اس بندے کو پروف کرنا ہے. تو آبویسلی اگر وہ ایف آئی آر سے لے کر سزا کے پروسیس تک اگر وہ فل پروف نہیں بنایا جائے گا تو آبویسلی اس میں جو ہے وہ فائدہ آپ کے سسپیکٹ کو یا اکیوزڈ کو سوٹ سے مل جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس میں کافی ہوتا ہے. بھائی جہاں تک بات ہے آپ کی دوسرے سوال کا جو پارٹ تھا کہ ہمارے پاس ریسورسز, دیکھیں بینگ اے پروفیشنل پولیس آفیسر میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اس میں ہم نے اپنے اویلیبل ریسورسز کو دیکھنا ہے, اویلیبل ریسورسز کے حساب سے ہم نے پرفارم کرنا. اور الحمدللہ میں اس چیز میں بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ سندھ پولیس وہ واحد فورس ہے پورے پاکستان میں جس کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. تو ان جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے انہوں نے کبھی ریسورسز کی بات نہیں کی. سب سے زیادہ شہید جو ہیں وہ سندھ پولیس کے ہیں. صحیح. میڈم, زیادتی کا شکار افراد جو ہوتے ہیں ان کو تحفظ کس طرح, یعنی کہ ریاست, پولیس, انسٹیٹیوشنز اور جہاں بچیاں بچے پڑھتے ہیں, والدین, اس کی بڑی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے, سب اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف پولیس کرے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہ کریں, پھر صرف پیرنٹس نہیں کریں, پیرنٹس بچوں کو بھیج دیتے ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے کہ منشیات کا استعمال جس طرح ہو رہا ہے اور بچیوں کو جس طرح ورگلایا جا رہا ہے, حال ہی میں جو ایک خودکشی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اور آپ ایس ایس پی کے ساتھ کچھ کیسز پہ کام بھی کر رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ جی امتیاز, دیکھیں پہلی تو بات یہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ وائلنس نہ ہو, اٹس ایوری ویئر. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکمل طور پہ کوئی محفوظ ہو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ پریونٹیو میجرز لے سکتے. اگر میں یہ بولوں کہ عورت گھر میں محفوظ ہے یا بچہ, تو یہ بھی میری بات بالکل غلط ہوگی, کیونکہ سب سے زیادہ جو سسپیکٹس ہمیں ملتے ہیں وہ گھر والے ہی ملتے ہیں, چاچا, تایا, ماما, بھائی, باپ. اینڈ یو نو وی ہیو وٹنسڈ سچ کائنڈ آف کیسز جہاں پہ اپنے بھائی. میں کائنڈلی یہاں آپ کو روکوں گا, سابق ایڈیشنل آئی جی سندھ غلام قادر تھیبو صاحب ہیں. میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو امیر صاحب, تھینک یو. آپ کی آواز کم آ رہی ہیں. ایس ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ابریز علی عباسی صاحب, اور فوزیہ طارق صاحبہ پولیس کنسلٹنٹ ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. تھینک یو, شکریہ, وعلیکم السلام. سر, جس طرح ہمارے معاشرے میں کرائم بڑھ جاتا ہے, کبھی اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, کراچی ہمیشہ پولیس کے اوپر تنقید ہوتی ہے, بیجا تنقید ہوتی ہے. ایز اے جرنلسٹ, ایز اے اینکر میں کہتا ہوں بلا وجہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن پولیس کو, کیا کہیں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ کرائم تو شروع سے رہا ہے اور مطلب ہے کرائم کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، اس کے مختلف ریزن ہوتے ہیں، کبھی پولیس کی نااہلی بھی ہوتی ہے، کبھی پولیس کے علاوہ بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب آج کل سچویشن یہ ہے کہ بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، تو جو اسٹریٹ کرائم اصل میں زیادہ جو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے وہ اسٹریٹ کرائم کر رہا ہے، اور وہ اسٹریٹ کرائم اس لیے ہے کہ کچھ بے روزگاری ہے، کچھ مہنگائی بھی ہے، یہ جو باقی حالات ہیں ملک کے تو وہ بھی کرائم پہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ابھی تھوڑا سا کرائم بڑھا ہوا ہے، اور جنرلی آبزرو کیا گیا ہے کہ اسٹریٹ کرائم خاص طور پہ بڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کچھ پریونٹیو میجرز لینے چاہیے تاکہ لوگ پہلے ہی بے روزگاری اور پہلے ہی جو ہے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مہنگائی میں گھرے ہوئے ہیں، تو کم از کم یہ کرائم جو ہے وہ تو نہ ہو، کم از کم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر رہے۔ صحیح صاحب، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جو پچھلے 20-25 سال میں پولیس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ 20-15 سال ایسے رہے ہیں جس میں آپ بھی تھے، ٹرسٹ بڑھا ہے کمیونٹی کا، لوگوں کا پولیس کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کی پرفارمنس کے اوپر کیسے ضرور ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ پہلے کراچی کے حالات کتنے خراب تھے، تو اگر اس زمانے میں 10-15 سال سے پہلے یا 8 سال پہلے کی بات کریں تو آہستہ آہستہ جو ہے پولیس نے پرفارمنس بڑھائی ہے، امپرومنٹ کی ہے، اور جو ٹیررزم تھا وہ تقریباً اب نہ ہونے کے برابر ہے کراچی میں، اور اس میں پولیس کافی کامیاب گئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ہینیس کرائم ہیں، اس میں بھی پولیس کافی کامیاب گئی ہے، لیکن عام آدمی کو جو متاثر کرتا ہے وہ اسٹریٹ کرائم کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر لوگ پولیس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اور پولیس کی کارکردگی، اور پولیس میں اچھے افسر آئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت قربانیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جان کے نذرانہ دیا ہے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے وہ ایسے تو نہیں ملی ہے، یا جو ٹرسٹ ملا ہے تو اس کے لیے بہت پولیس نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ بالکل صحیح ملا ہے کیونکہ ظاہر ہے پولیس نے کام کر کے دکھایا ہے۔ اچھا، ٹیلی فون لائن پر ہیں ایس پی صاحب، لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کو پتا ہے، پولیس اس کے لیے ٹرینڈ تھی اور ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ ٹیررزم جب سے آئی ایک نئی فینومینا تھی، آپ کو پتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کو بھی کچھ ٹائم لگا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، جب سے یہ پولیس میں ایک رواج آیا ہے کہ جس میں اسپیشلائز یونٹس ہیں، ہمارے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہو گیا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہو گئے، جو کہ اس پرٹیکولر جو نیڈ آف دی آور ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ لیکن جو ہماری تھانے کی ہے جس کو ہم لوکل پولیس کہتے ہیں، اس کا تو ایک اپنا مینڈیٹ ضرور ہے، لیکن جو اسپیشلائز یونٹس ہیں، جس طرح سے پنجاب پولیس میں مجھے موقع ملا سرو کرنے کا اور باقی جگہوں پہ، تو وہاں پہ بھی اسپیشلائز یونٹس ہیں، اسی طریقے سے سندھ از نو ایکسیپشن۔ تو وہ جو اسپیشلائز کرائم ہے اس کے لیے پھر ہمارے پاس اسپیشلائز یونٹس ہیں، اور ان کے جو تفتیشی افسران یا جو ان کی کمانڈ ہے وہ اس میں بڑی ایکسپرٹ ہے۔ میڈم، والدین کا جس طرح ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو ٹرسٹ بڑھا ہے کچھ ٹائم میں، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پھر میں والدین کے اوپر آؤں گا، ان کا کتنا رول ہوتا ہے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنے کا۔ دوسرا، سوشل میڈیا کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، ہم اس کو یوز نہیں کرتے، مس یوز بھی نہیں کرتے، ابیوز کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ Yes, first of all, my humble greetings to Thebo صاحب، because جب تھیبو صاحب کراچی پولیس چیف تھے تو سب سے زیادہ کمیونٹی پولیسنگ پہ تھیبو صاحب نے کام کیا تھا، اور بہت سارے ہم نے ان کے ساتھ انیشیٹیوز لیے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہم نے بہت عرصے تک ان کو بہت مس کیا تھا۔ He was such a dynamic officer. So my greetings to you تھیبو صاحب، it's pleasure meeting you after long time. اچھا، اب دوسری جو آپ کی سوال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیرنٹس کی بالکل رسپانسبلٹی ہے۔ پیرنٹس کو موبائل پہ، آپ کو پتہ ہے پیرنٹل کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ 9 بجے بچوں نے موبائل بند کر کے پیرنٹس کے کمرے میں رکھنا ہوتا ہے، یا پھر پیرنٹس 9 بجے وائی فائی بند کر دیتے ہیں، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز وائی فائی۔ اب یہاں پر ہمارے بچے تو جی ڈیٹا پیکج بھی ان کو لگانا آتا ہے، ابھی دے نو ہاؤ ٹو وہی ابیوز والی بات ہو گئی۔ اچھا، اب سب سے امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ بچیاں جن کے والدین بہت سخت ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ
باہر کوئی ڈھونڈتی ہیں، کوئی فرینڈ مل جائے جس کے ساتھ وہ شیئر کر سکیں، بتا سکیں، لیکن وہ اتنی معصوم ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ باہر جو بھی ان کا فرینڈ ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ان بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. اگر فرض کریں وہ بھگا کے شادی بھی کر رہے ہیں نا، بلیو می ان کا پلان یہی ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد چھوڑ دیں گے یا 1 سال بعد چھوڑ دیں گے ان کو ایکسپلائٹ کر کے، کیونکہ ایک 18 سال کا بچہ ایک 16 سال کی بچی کیا شادی کریں گے؟ دونوں ہی تو بچے ہیں. اور میں نے ایک ایسا کیس کیا ہے وٹنس جس میں وہ بچی کو ایکسپلائٹ کر کے اس نے شادی بھی کر لی، لیکن پلان یہی تھا کہ میں چھوڑ دوں گا اور میں اس کے ساتھ گھر نہیں بساؤں گا. تو پیرنٹس کو یہی میں کہوں گی کہ پلیز آپ تھوڑا سا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو اسکول چھوڑیں، ان کو پک کریں، ایک میل ضرور بچوں کے ساتھ کھائیں، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ضرور جائیں، اٹینڈ کریں. اسکول میں دیکھیں کہ ان کے فرینڈز کون ہیں، کن فیملیز کے ساتھ بچے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز میں آپ کو بتاؤں کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سسپیکٹ یا ایکیوز ہم جس کو کہیں گے وہ اتنے زیادہ چلاک ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. وہ موبائل بھی خود ہی گفٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس ٹائم پہ کال کریں گے. بلکہ ابھی انہوں نے ابریز نے ایک اتنا امپورٹنٹ کیس سالو کیا ہے جس میں وہ بچیاں جو وہ ایک کون سا بینڈ ہے، کورین بینڈ سے وہ بچیاں ملنے جا رہی تھی، اور انہوں نے ٹریس کیا ان کو، وہ لاہور سے واپس لے کر آئے ہیں. اور کیسے کیا انہوں نے، وہی ان کا جو ڈائری تھا اس میں انہوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی. بلکہ ابریز آپ خود ہی بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا سرچ کیا ہوا تھا. میں یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب کو، ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ نے جو باتیں سنی کہ معاشرہ جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اور آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بالکل اس میں تو معاشرے کی ذمہ داری ہے اور ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے. میڈم نے بالکل صحیح کہا کہ صرف پولیس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے سارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی یا کرائم کو، لیکن کرائم کو ٹھیک کرنے میں ہمارا معاشرہ بہت مدد کرتا ہے. اور چھوٹے موٹے کرائم جو ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اور یہ جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں تو ڈرگز کا معاملہ ہے، چھوٹے موٹے اور مسئلے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور باقی جو سپرویژن پیرنٹس کی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ چیزیں جو رک سکتی ہیں. تو یہ تو کمیونٹی ضروری ہے، کمیونٹی کے بغیر تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہوگی. کرائم بھی جو ہے کمیونٹی اور معاشرے کے مدد سے ہی کامیاب ہوگا. تو اس میں ہمارے معاشرے کے لوگوں کا تو فرض بنتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کریں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے سراؤنڈنگ کا دیکھیں، اپنے نوکروں کا خیال رکھیں اور ویجیلنس رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی کمیونٹی اور کوئی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں، کوآپریشن کمیونٹی کے اور کنیکشن رکھیں پولیس کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.